से अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। हमारे इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम शफीक मेहरबान आलम इस्लाम के मशहूर मरूफ पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान के शाहकार हज़रत अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम हज़रत अस्सलाम कैसे हैं आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बीच में बड़े जच रहे हैं माशाल्लाह। और आज हमारी गुफ्तगू हो रही है कि हम ट्रैफिक को किस तरह रखें कि शहर जचता हुआ नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, लोग लाइन में चलते हों। तो सवाल आज है ना हज़रत हमारा ये है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजूहात क्या है? एक भाई ने कहा मोबाइल टेलीफोन पे बात करना, कुछ ने कहा बच्चों को जो हम गाड़ियाँ दे देते हैं ये भी एक वजह है, बहन ने कहा बेसब्री भी वजह है, कुछ कहते हैं लाइसेंस का इजरा आंखें बंद करके हो रहा है, चलाना आती है नहीं आती, कुछ ने कहा ट्रैफिक पुलिस की वजह है। आपका क्या मुशाहिदा है, उम्र का तजुर्बा वगैरह के क्यों ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारे यहाँ? देखें शब्बीर साहब, आपके यहाँ एक लफ्ज़ कानून बहुत सुना जाता है, देखा नहीं जाता। कानून जहाँ कहीं होगा उसकी अमलदारी होगी तो उसमें आपको ख़राबियाँ कम मिलेंगी। सही। हमारे यहाँ जिनको साइकिल भी शायद जिन्होंने कभी नहीं चलाई होगी उनको हमने रिक्शे दे दिए। क्या बात है। रोड सेंस नहीं है, सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना चलाना नहीं होता। सही। और ये बात दुनिया में कही जाती है कि किसी कौम का मिजाज मालूम करना हो तो उनकी ट्रैफिक देख लो। सही। तो ये इस बात की अलामत कि हमारे यहाँ भेड़ चाल है, कानून नहीं। अच्छा, शरई नुक्ता पूछना चाहूँगा हज़रत के, मिसाल के तौर पर मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा लेकिन अब मुझे पुलिस वाले ने रोका और जो हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया बदकिस्मती से, वो मुझसे पैसे मांग रहा है कि छोड़ूंगा तब जब तुम पैसे दोगे। क्या मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको पैसे दे दूं तो मैंने गैर शरई काम किया, या अड़ जाऊं कि तुम मुझे बंद कर दो, मारो, मेरा वक्त ज़ाया करो, गाड़ी बंद कर दो, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैं अपनी जगह सही हूँ लेकिन क्या वक्त और जान बचाने के लिए दे दूं, क्या करूं? इस मामले में आप शरई रियायत ढूंढना चाह रहे हैं। शरीयत पाबंदी सिखाती है, रियायत नहीं सिखाती। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ हकूमत की शरीयत है, शरीयत की हकूमत नहीं है। सही। अगर किसी शख्स को नाजायज़ तंग किया जाए या उसका जायज़ हक़ रोका जाए, उसके लिए अगर उसे मजबूरन कुछ देना पड़ता है वो गुनाहगार नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कि इसकी रियायत नहीं ढूंढनी। मैंने कहा ना मजबूरन, वो उसको पहले समझाए कि ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे बच्चों के लिए भी। वो उसके बावजूद कहता है और इसको नाजायज़ तंग करता है और ये अपनी जान खलासी के लिए मजबूरन देता है तो ये गुनाहगार नहीं होगा। अच्छा हज़रत, एक और मशवरा आपसे चाहिए, वो ये कि गलती किसी से भी हो सकती है गाड़ी चलाते हुए, सही ड्राइवर है, दोनों तरफ से ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, एक को ज़्यादा लग गया, हमारा क्या फ़र्ज़? अगर हमारी गाड़ी से किसी को लग गया, क्या हमें उतर के इसको हॉस्पिटल ले जाना और ये जो सारे इंसानी तकाज़े हैं वो पूरे करने चाहिए? क्योंकि इसमें भी लोग डरते हैं कि अगर मैंने एक ज़ख्मी शख्स को मैं हॉस्पिटल लेके गया तो जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो मेरी जान नहीं छोड़ेंगी। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? आपने मशवरा क्या? दो बातें की। अरबी में एक जुमला है, लिकुल्ले जवादिन कबवतुन, हर मशाक यानी सिधाया हुआ घोड़ा भी ठोकर खा जाता है। सही। गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक। अच्छे ड्राइवर से भी हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक है, ध्यान हट गया, कोई चीज़ गलत, मशीनरी है, इंजन ने धोखा दे दिया, आपने ब्रेक पर एतमाद किया है, वो धोखा दे गई, तो गलती तो हो सकती है। आपका दूसरा सवाल जो ये कि क्या करना चाहिए, आजकल तो सेल्फी बनाई जाती है, हाँ। आजकल तो फ़ौरन फिल्म बनाई जाती है बजाय मदद करने के। सही।
ہم اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اس کی فوٹو بنا لیں، فلم بنا لیں، بھیج دیں گے، لیکن مدد کرنے کا رجحان کم ہو گیا۔ صحیح۔ انسانی دوستی اخلاقی شرعی طور پر تو جتنی مدد ہو سکتی ہے میں کروں، اب وہی قانونی پیچیدگیاں یا لوگوں کے غلط رویے، وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکے بچائے، لیکن مدد سے ہاتھ پیچھے نہ ہٹائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، اور میرے ساتھ دیگر 4 علماء ڈاکٹر فضل احمد صاحب، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی اسحاق مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا، واپس آئیں گے تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عالم ٹائم ہمارا سیگمنٹ ہوگا مختصر سے وقفے کے بعد۔ تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے، رمضان عشق ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اب جس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ سیکھنے کا، سکھانے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا اور شرعی اصول و ضوابط سے اپنے آپ کو مزین کرنے کا، علماء کی محفل، علماء کی گفتگو۔ چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے عالم ٹائم۔ مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم و مکرم پاکستان کے مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ ان کے ساتھ ہیں حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب اور ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت۔ کوکب نورانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، قرآن پاک میں اہل بیت کے فضائل کس طرح سے بیان کیے گئے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل بیت کا مطلب گھر والے۔ یہاں مراد جب اہل بیت ہم کہتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ ٹھیک، سب سے پہلے اس میں ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، وہ ہیں بنیادی طور پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ٹھیک، وہ گھر والے ہیں، داماد ہوں، بیٹی ہو، بیٹا ہو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور 7 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ ٹھیک، بڑی بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب، پھر حضرت رقیہ، 2 رمضان ان کی تاریخ بھی ہے، اچھا، اور پھر حضرت ام کلثوم، اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن۔ ٹھیک، 3 بیٹے ہیں، ایک حضرت قاسم، ایک حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب کے شوہر ہیں حضرت ابو العاص۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے شوہر ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی، اسی لیے آپ کا لقب ہے ذو النورین، ماشاء 2 نور والے۔ تو جب بیٹیاں نور ہیں تو نبی کیوں نور نہیں ہیں؟ اللہ، واہ واہ، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ صحیح، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا عمر کے لحاظ سے 4 بہنوں میں چوتھے نمبر پہ ہیں۔ چھوٹی کا لفظ میں نہیں کہوں گا ان کے لیے، چھوٹی وہ کبھی بھی نہیں تھیں، لیکن مرتبے میں اور فضیلت میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ درجے والی ہیں۔ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، ولیوں کے سردار کی بیوی ہیں، ٹھیک، شہیدوں کے سردار کی ماں ہیں، ٹھیک، تمام جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی شان میں قرآن نے واضح کیا کہ اللہ یہی چاہتا ہے
کہ نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی ناپاکی اور برائی سے دور رکھے. ٹھیک. ان سے، ان کو نہیں، ان سے ٹھیک. برائی اور ناپاکی کو دور رکھے اور ان کو پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا. سبحان اللہ. پہلے نبیوں نے اس کی دعا کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خود عطا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیا وہ بات ہے. امت کی ممتاز شخصیات ہیں، بڑے درجے والی ہیں، تمام اہل بیت. ٹھیک. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام ازواج بھی، اولاد بھی، یہ سب شامل ہیں اور پوری امت کے لیے محترم ہیں. سبحان اللہ. علامہ کوکب صاحب، یہ جو نسل چلتی ہے عموماً بیٹے سے چلتی ہے، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ بیٹی سے چلتا ہے. کیا بات درست ہے؟ اگر ہے درست تو کیوں؟ اس سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خوشبو پہچانتے ہیں؟ پہچان لیتے ہیں بس کچھ، چنبیلی، گلاب، اس طرح کی جو معروف خوشبو ہیں. کوئی ایک ایسی خوشبو آپ کو دوں جس کو آپ نہیں جانتے ہوں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون سی ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو سونگا کرتے تھے اچھا. اور فرماتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. واہ 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 واہ. تو جس نے خوشبو معلوم نہ ہو ہاں، وہ کیسے بتا سکتا کیا ہے؟ بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں جنت کی خوشبو کیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو ان کو سونگنا اور یہ کہنا کہ مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے، صحیح. یہ ان کے بارے میں آپ اندازہ کریں. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، لیکن کم سنی یعنی چھوٹی عمر میں اٹھا لیے گئے. صحیح. اگر انہیں علماء نے جس طرح لکھا کہ اگر وہ زندہ رہتے اور مرتبہ نبوت نہ پاتے تو بنی اسرائیل یا دوسرے اعتراض کرتے کہ ہمارے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی، تمہارے نبی کی اولاد تو نبی نہیں ہوئی. تو ایک یہ ان کی سوچ ہو سکتی تھی. باقی اصل حکمت اللہ جانتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو یہ ان کی خصوصیت ہے کہ باقی تمام جہان کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے. یہ میرے نبی پاک کی خصوصیت ہے کہ ان کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی. واہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ سے جنم لینے والے دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا بھی فرمایا، اچھا. اپنا پھول بھی فرمایا. سبحان اللہ. اور ان کے لیے سید کا لفظ ان ابنی ھذا سید، یہ حدیث شریف میں ان کو سید کا لفظ بھی عطا فرمایا. تو یہ ان کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوکب نورانی صاحب، آج کے دور میں پردہ، شرم، حیا، عورتوں کے حقوق، انسانی حقوق، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت آج کے دور میں کس طرح سے مشعل راہ ہے خواتین کے لیے بالخصوص؟ میں اس بات میں اضافہ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو خادمہ اور کنیز کیوں نہیں دی، یہ بھی کہنا چاہوں گا. یہاں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا، اس میں حکمتیں، اچھا. حکمت کے مطلب دانائی کی باتیں جو سمجھنی چاہیے، کہ میں پوری امت کے لیے نمونہ ہوں. میں چاہتا ہوں میری بیٹی بھی تمام خواتین کے لیے نمونہ ہو جائے. امت کی ہر خاتون کو باندی نہیں ملے گی، خادم نہیں ملے گا، وہ گھر کے کام کاج خود کریں گی. تو جس طرح میری یاد تمام کے لیے سہارا، امت کی عورتیں جب تھک ٹوٹ کے بستر پر جائیں تو تیری یاد ان کے لیے سہارا ہو. کہ ہمارے نبی کی شہزادی بھی گھر کے کام خود کرتی تھی، کیا بات ہے. خود محنت کرتی تھی، ان کے پاس کوئی خادمہ نہیں تھی. کیا بات. اور ایک یہ بھی بات کہ یہ دنیا کی کنیزیں تیرے لائق نہیں، تیرے لائق تو جنت کی حوریں ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی اس میں ایک پہلو. ٹھیک ہے. جہاں تک شرم و حیا کا تعلق ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. ٹھیک. اور بخاری شریف میں ہے کہ جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. کیونکہ جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر اس کے اندر کوئی تقاضا کیسا. صحیح.
लोग आज कहते हैं जी आँखों में पर्दा होता है, आँखों में शर्म होती है, ये कपड़े से तो नहीं होता। तो क्या हज़रत सैयदा की आँखों में शर्म नहीं थी, अल्लाह हया नहीं थी? अल्लाह, उनकी तो चादर को भी गैर महरम ने नहीं देखा क्या था। बात है, सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन जिस तरह रूहुल बयान में है वल्लाहु आलम कि वो जब तशरीफ़ लाएंगी बुराक पर तो मुनादी ऐलान करेगा, ए महशर में जमा होने वालों अपनी निगाहें झुका लो, रसूल की शहज़ादी जा रही। अल्लाह अल्लाह, सुभान वो तेज़ी से गुज़र जाएंगी हूरों के साथ, यानी उस दिन भी उनका ये मकाम होगा। वाह वाह, क्या बात। आज हम लोगों ने, हमारी ख़वातीन ने, जिनको इज़्ज़त इस्लाम ने दी, ख़ातून को इज़्ज़त मिली है तो सिर्फ दीन इस्लाम में, सही किसी और मज़हब में आज भी इज़्ज़त नहीं है। सही, आप तकाबुल करके देख लें, मग़रिब की वो ख़वातीन जिन्होंने आज़ादी का नारा लगाया वो कितनी बेसुकून हो गई हैं, औरत इश्तिहार या खिलौना बन गई है। तो ये शर्म व हया के हवाले से हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल हैं। बहुत शुक्रिया आप पाँचों उलमाए कराम का। वक्त हुआ है मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत का सेगमेंट होगा, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है, रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है। अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बरह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन जो आप न्यूज़ 1 पर भी देख रहे हैं। अब जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, मेरा आपका हम सब का पसंदीदा, जिस पे हम मुनाजात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत के नजराने। सेगमेंट का नाम है वरफ़ाना लका ज़िक्रक। वक्फे से पहले हमारा सेगमेंट था आलिम टाइम, जिसमें अल्लामा कौकब नूरानी साहब और दीगर उलमाए कराम मौजूद थे। वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इजाफा हुआ है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाख़ा, हम सबके पसंदीदा अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाल्लाह, आगाज़ कैसे करना है? अल्लाह के पाक नाम से बिस्मिल्लाह। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सलातो व सलाम अलैहि। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब, दर्द दिल कर मुझे अता, ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब, नाम सत्तार है तेरा, ऐब मेरे
نہ کھول محشر میں عیب میرے، نہ کھول محشر میں عیب میرے، نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اللہ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا سن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب، ہوگا اچھا معاملہ یا رب، زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب، ہوگا اچھا معاملہ یا رب۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب۔ ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك إنك أنت السميع العليم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ رب کی رحمت اور غضب، اس کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ اللہ تعالی قادر ہے، قادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، دنیا میں صرف ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے، 99 آخرت میں ظاہر ہوں گی۔ جب ایک رحمت پر یہ ہے تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے وہ کتنی۔ دوسری بات، کتب علی نفسہ الرحمہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رحمت کی ہے۔ بے شک وہ قادر ہے، اس کا غضب، اس سے ڈرنا چاہیے، مگر جیسا کہ شعر میں بھی کہا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ جو شیخ سعدی نے فرمایا نا، رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت،
اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. واہ. تو ہمیں انا عند ظن عبدی بی، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے گا. ٹھیک. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے مختصر سا. صحابہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے قیامت کا حال بیان فرما رہے تھے. تو ایک اعرابی کا مطلب دیہاتی، اس نے یہ پوچھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی. اس نے کہا پھر فکر کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا. صحابہ بڑے حیران کہ ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں ڈر کے مارے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فکر کی بات ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ان کو بتا تیرا مقصد کیا ہے؟ اچھا. اس نے کہا جب کریم غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے. فرمایا ہے تو دیہاتی، مگر کسی نے سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، بڑے پتے کی بات کی ہے اس نے. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثناء سید فرقان قادری صاحب بھی موجود ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی ساتھ ہیں. بلال قادری صاحب بھی ساتھ ہیں، اور اوپر بھی ہمارے ثناء موجود ہیں. تو سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اویس بھائی، اگلا کلام. اگلے کلام سے پہلے میں فرمائش کر دوں. فرمائش. ہاں جی، میرا جی چاہتا ہے آج سیدہ کے بارے میں قصیدہ نور پڑھیں. یہ اچھا، ابھی پڑھیں گے تو کچھ دیر بعد پڑھیں گے؟ نیک کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے ہمارے منہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کا نام بھی لے سکیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ ان کا نام لبوں پر آ جانا، کیا بات، یہ بھی بڑی بات ہے. سبحان. تو یہ شعر پڑھتا ہوں میں، اس کے بعد ایک کلام ابھی میں نے ایک جگہ دیکھا، وہ میں نے اس کو لکھا ہے ٹھیک. سیدہ کائنات کی شان میں، وہ پیش کروں گا. پہلے یہ شعر سن لیجئے. ٹھیک. نور بنت نور زوج نور میں نور نور، نور بنت نور زوج نور میں نور نور، نور مطلق کی کنیز لہر لہنا نور کا، نور مطلق کی کنیز لہر لہنا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. زباں پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا بات ہے. زباں پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا. زباں پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا بات، سبحان اللہ. زبان مصطفیٰ ہے اس کو زیبا فاطمہ زہرا،
زبان مصطفیٰ ہے اس کو زیبا فاطمہ زہرا نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا کیا بات ہے. نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا. واہ. بسایا بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں بس. بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں. یہ شعر اب سنیے گا, یہ مصرع سن لیجئے. آپ نے مصرع سن کے سمجھا کچھ اور ہوگا, لیکن مصرع کمال ہے. کہتے ہیں کہ بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں کیا ہے احترام اس جس نے تمہارا فاطمہ زہرا کیا بات ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا. ایک بار پھر پڑھتا ہوں, کمال شعر ہے. بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں کیا بات. لیا ہے کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا کیا ہے احترام اس نے تمہارا بہت زہرا. ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو. ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو. یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا. یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. سبحان دل اللہ. کرتا ہے اس کو کمپلیٹ کروں, لیکن وقفے کے بعد. ٹھیک ہے, ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے بریک. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے, روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے, نیوز 1 سے براہ راست. ورفعنا لک ذکرک ہمارا سیگمنٹ ہے, اور وقفے پر جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں منقبت پیش کی جا رہی تھی. علامہ کوکب نورانی صاحب نے فرمائش کی اور الحاج اویس رضا قادری صاحب نے اسے پیش کیا. کچھ اشعار یا کچھ مصرے شاید باقی ہیں, ایسا ہی ہے کچھ؟ جی میں چاہوں گا کہ یہ کلام میں پورا پڑھو دوبارہ. ذرا میوزک پلیز آپ بند کر دیا کر, بڑی مہربانی. جی شکریہ. مل کے پڑھتے ہیں دوبارہ اس کلام کو پڑھتے ہیں جی. اور اس امید پر کہ ان کی نگاہ کرم بس ہم گناہ گاروں پر ہو جائے. آمین. واللہ ان کی اگر ایک نگاہ ہو گئی نا تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور کامیابیوں کا ایک بہت ہی پیارا ذریعہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. محبت سے پڑھیے. زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا, زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا, کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا, کیا دل نے وہی سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا. زبان مصطفیٰ ہے
اس کو زیبا فاطمہ زہرا، زبان مصطفیٰ ہے اس کو زیبا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا، بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا، ادھر دو ہے ادھر دو ہے اور ان کے درمیان تم ہو، ادھر دو ہے ادھر دو ہے اور ان کے درمیان تم ہو، یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا، یہ رتبہ پنجتن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا، کیا بات ہے، محمد کا گھرانہ تم سے باقی ہے قیامت تک، محمد کا گھرانہ تم سے باقی ہے قیامت تک، ہے تم سے اس گھرانے میں اجالا فاطمہ زہرا، ہے تم سے اس گھرانے میں اجالا فاطمہ زہرا، کیا بات ہے، یہ تمام میرے بھائی مل کے پڑھ لیں، کمال کا شعر ہے، پڑھ لیں۔ نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم کیا فاطمہ زہرا، نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم یا فاطمہ زہرا، نہ فرمائیں گی آپ اب بھی کرم کیا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آؤ در زہرا پر ہے لائے ہوئے کیا بات ہے، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، آقا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے
جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، واہ 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 واہ، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش کیا نشین بات ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، بے شک، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کیا بات، جو رب دو عالم کا محبوب خامہ قدرت کا حسن دستکاری، باغ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سگراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے یہ اشعار میں بھی استعمال ہوتا ہے، دعا میں بھی استعمال ہوتی ہیں یہ جملے، اور علماء بھی اس پر تذکرہ کرتے ہیں۔ کنیکشن کیا ہے؟ وسیلہ ڈائریکٹ، صدقہ یا ڈائریکٹ، یا اس کو وسیلہ بنانا؟ اس کی ذرا تشریح فرمائیے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، چونکہ ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے تو ایک حوالہ اسی میں آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ مولا علی روتے ہوئے آئے، عرض کی حضور آپ کی چچی اور میری والدہ وفات پا گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک جو پہنی ہوئی تھی فرمایا میری چچی کو میری قمیص میں کفن دینا۔ اچھا، چنانچہ وہ پہنائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں خود اترے، نکل کے فرمایا اس کو لمبائی چوڑائی میں اور کشادہ کرو۔ اچھا، پھر دوبارہ لیٹے اور دعا فرمائی اللہم اغفر لأمی، یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے بحق نبی کا، اس کے صدقے جو تیرا نبی ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ بڑے پیار کے جملے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ والانبیاء الذین من قبلی،
اور جو نبی مجھ سے پہلے ہوئے ان کے صدقے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی ٹھیک. اور پہلے نبیوں کا جو پردہ فرما چکے. وسیلے کے حوالے سے تمام دنیا اگر دیکھ رہی ہے تو ایک ہی بات کافی ہے. نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں، 45 کیسے معاف ہوئی ہیں؟ واہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے. تو جو وسیلہ نہیں مانتے وہ 50 پڑھ لیں. اچھا. اور وفات پائے ہوئے کا تو جو بالکل نہیں مانتے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا بات. تو یہ وسیلہ تو قرآن میں حکم موجود ہے اور بالکل اور مبارک. اس میں علامہ صاحب اس میں یہ دعا جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی تو یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ صرف زندوں کا وسیلہ نہیں جو دنیا میں موجود ہیں جس میں ظاہری کے ساتھ، بلکہ جو پردہ فرما گئے ان کا بھی وسیلہ. جی جی. تو کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو زندہ ہوں کا وسیلہ تو ٹھیک ہے، جو چلے گئے دنیا سے اس کا وسیلہ کیسے؟ تو اس دعا میں اس کا جواب ہو گیا. اچھا میرا سوال جو تھا اس کا دوسرا حصہ حضرت یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ رب سے مانگا جائے مصطفیٰ کے وسیلے سے، لیکن یہاں پہ جو ابھی شعر یا مصرع آیا اس میں سیدہ خاتون جنت سے یہ کہا جا رہا ہے یا ان کے سامنے التجا کی جا رہی ہے کہ حضرت حسن کا صدقہ دے رہے ہیں، یعنی رب سے کسی کا وسیلہ نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے حسن کا صدقہ. اس کی ذرا تشریح کیجیے. آپ سے بھکاری مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ سے کوئی بھکاری مانگتا ہے تو اللہ کے واسطے جو کیا اس کے بعد کوئی سوال کی گنجائش رہ گئی؟ مجھ سے ایک شخص مانگنے والا مجھے رب کا وسیلہ واسطہ دے رہا ہے. تو قرآن میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر مانگتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ وسیلہ دینا یا کسی کا واسطہ دینا اس کی عزت اور عظمت کو پیش کر کے اپنے لیے خیر چاہنا ہے. صحیح. تو ہم جب بھی ان ہستیوں کا نام لیتے ہیں، وہ جو نعت میں ایک شعر ہے نا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اللہ کو حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے، اور اللہ نے ان کو اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اگلا کلام. سبحان اللہ. کلام تو الحمدللہ بڑے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں تھوڑی گفتگو میں سمجھتا ہوں تھوڑی تشنگی رہ گئی ہے، اس کو ذرا اور کلیئر کر دیں تاکہ. جی علامہ صاحب کچھ اور کہنا اصل چاہیں؟ میں یہ چیز ہے نا محبت. ہم کسی کا نام مثلا سیدات النساء العالمین کی بارگاہ میں ان کے کسی پیارے کا نام لے کر ہم مہربانی چاہتے ہیں. واضح رہے کہ معطی حقیقت میں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہمیں بھی تو کہا گیا نا، نبی پاک کے لیے بھی کہا گیا، ہمیں بھی کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو وہ دیں وہ لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ. تو اگر رسول دیتے نہیں ہیں تو کیوں کہا گیا؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو یہ قرآن میں موجود ہے. اصل میں جہاں کہیں لفظوں میں تھوڑا سا اشکال آتا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھ لیں. جو بھی دیتا ہے وہ رب کا دیا دیتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. دینے والی ہے ذات اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے. قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، ہاں دلانا میرے رب ہے موتی. حضور کا ہے. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم
رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے، ہاں دلانا میرے حضور کا ہے۔ ایک مومن اللہ کو ماننے والا اگر یہ کہے گا نا کہ سرکار نے دیا تو اس کا مراد یہی ہوگا کہ اللہ کی عطا سے انہوں نے دیا۔ جبکہ کوئی اللہ کو مانتا ہی نہ ہو تو کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی تو اس کی مراد یہی ہوگی کہ ڈاکٹر نے ہی دی، صحیح۔ تو یہ پھر شرک ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے کلام پڑھا ہے یہ ریلیٹڈ ہے، حضرت نے بھی 50 نمازوں کا تذکرہ کیا تھا، اس کا کوئی 1-2 اشعار اور بھی ہیں معراج کے حوالے سے، وہ بھی اگر ہو جائے۔ جی ملے تھے راہ میں 9 بار، کس لیے موسیٰ، واہ، ملے تھے راہ میں 9 بار، کس لیے موسیٰ، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے۔ خوش آمدید اور ورفعنا لک ذکرک کے اس خوبصورت سیگمنٹ میں آپ سب کو ایک بار پھر، اور ٹی وی 1 اور نیوز 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست عشق رمضان کی ٹرانسمیشن، سحری کی یہ ٹرانسمیشن براہ راست آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے بھائی بہن اور میرا خاندان آج بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ، اور ساری کی ساری سیٹیں فل ہیں۔ بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے اور تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو شعر تھا اس پہ کچھ مسکراہٹ میں نے دیکھی آپ کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں ذکر نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ ذکر ہو رہا ہے یا ابھی جو کلام پڑھا پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا، تو اویس بھائی اگر ایک کلام اور پیر صاحب کا ہو جائے اگر ہو بھی سکے۔ ایک پڑھا تھا میں نے کلام ان کا جی، جو مجھے بہت پسند ہے، اب وقت اتنا ہوتا تو میں ذرا ان کا کلام پڑھتا، ایک دوسرا کلام بھی ہے ان کا جو پڑھتا ہوں میں، لیکن میں چند اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ ٹھیک۔ قلعہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیا بات ہے۔ اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا بات ہے۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، یا رسول اللہ، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں
زمانے کے ستائے ہوئے گئے، غم کے مارے گئے، زمانے کے ستائے ہوئے گئے، اور شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، تاب مہر حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا، بوندیاں رحمت کی دینے آئی چھینٹا نور کا، خاک وہ کر عشق میں آرام سے سونا ملا، ارے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں، ہم تو محشر میں انہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کو سر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کو سر جناب پاک کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے، اور کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو، وہاں کے رہنے والے سحری کو بند کرنے کی، یعنی روزے کو بند کرنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ وہاں پر سحری کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، محفل جاری ہے، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے، دیکھ میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے، ایک اور کلام کچھ دیر باقی ہے، ماشاء اللہ، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے
تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ بخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیاں لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو ادب باغیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و بایزیدی جا سنگے در جانا گئے ٹھوکر نہ لگے اس کو لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ جب گرے جب گرے موسوئے میں خانہ تھا ہوش میں گئے یہ بہکنے والے لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا اے جلوہ جانانا اے جلوہ جانانا سبحان اللہ 2 منٹ ہے اور یہ کہا گیا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دے سبحان اللہ 2 منٹ اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام گرم جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام گرم جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام گرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی بے
نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور، ان میں تاحد نظر نقش کف پا دیکھوں، تاکہ آنکھوں کبھی احسان اٹھانا نہ پڑے، تاکہ آنکھوں کبھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب 1-1.5 منٹ ہے، یہ ذرا سا بتا دیجئے کہ رمضان مبارک میں عمرے کی فضیلت، کیونکہ لوگ عمرے پہ جا بھی رہے ہیں، مدینہ کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ جی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کے عمرے میں ایسا کہ حضور نے فرمایا جیسے میرے ساتھ، اور حج کے الفاظ بھی ملتے ہیں روایت میں، اچھا، ویسے بھی رمضان میں چونکہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، ٹھیک ہے، فرضوں کا 70 درجے زیادہ، ٹھیک، اور رمضان کے عمرے کے لیے کا حجت معی کا لفظ بھی ہے، جیسے کسی نے میرے ساتھ حج کیا۔ ٹھیک، لیکن یاد رہے ہم نے اب عمرہ کو جیسا بنا لیا ہے، گنتی کے لحاظ سے شمار کرتے ہیں، میں نے اتنے کر لیے، اتنے کر لیے۔ ابھی جو نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ سمجھوں کہ کہاں ہوں، اس پہ انہوں نے ذرا پاز دے کر جس طرح بات کو واضح کیا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے،
بہت بڑی سعادت ہے وہاں کی حاضری، مگر وہ ادب والی ہو اور مقبول ہو۔ صحیح، اللہ نوازے، اللہ توفیق دے، بار بار دے۔ بہت شکریہ علامہ کوکب نورانی صاحب، آپ کا شکریہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ الحاج اویس رضا قادری صاحب، آپ کا شکریہ۔ چاروں علماء کرام کا، ثنا خوانوں کا، میرے ساتھ جو موجود تھے ہم سب کا شکریہ۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہوتا ہے اختتام، لیکن پروگرام ابھی بہت باقی ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، یہاں سحری سجی ہوگی اور ہم سب مل کر سحری کریں گے، کیونکہ کراچی میں ابھی بہت وقت ہے سحری کا وقت ختم ہونے میں۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔